This surah, Allah subhanahu wa ta'ala loves you. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadri आवाज बुलंद सलावत Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिलावार मराहिल को तय करते हुए हम 8वीं निशस्त को पहुंच चुके हैं माशाअल्लाह। और तकरीबन खुसूसियात इमाम ज़माना जो कि हमारा मिशन था, जिसका बयान करना और जो कि वाजिब अम्र है जिनका जानना, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया माता वलम यारिफ इमाम ज़माने मातमी तथा जाहिलिया, जो मर गया और अपने वक्त के इमाम को उसने नहीं पहचाना वो जाहिलियत की मौत मरा। तो लिहाजा हमने खुसूसियात इमाम को पेश किया ताकि मारिफत का हुसूल हो और जिसके नतीजे में हमें कुर्ब अता हो, कुर्ब से मोहब्बत हो, मोहब्बत से मवद्दत हो, मवद्दत से फिर हम अमल पैरा हो, वो जो कुछ कहते जाते हैं उस पर। अज़ीज़ान गिरामी, कल मैंने 24 खुसूसियात बयान की आपकी खिदमत में, आज 25-26वीं 2 खुसूसियतें बयान करूंगा। कल की मजलिस में अर्ज हुआ कि चूंकि मलाइका के साथ साथ जिन्नात भी मौला इमाम ज़माना के लश्कर में होंगे, तो जाहिर सी बात है इंसान की कुदरत और तवानाई कम होती है, तो रिवायात आगे बढ़कर सहारा देती हैं और कहती हैं कि जो जवान मौला के लश्कर में होंगे उनमें से हर एक को 40 मर्दों की शुजाअत दी जाएगी। 40 मर्दों की शुजाअत दी जाएगी। अब अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर एक खुसूसियत जो अर्ज करनी है इन असहाब के ताल्लुक से, इनकी शुजाअत के ताल्लुक से, ये कहा जाता है कि जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो असलहा किस किस्म का होगा? ये सवाल किया जाता है, नहीं किया जाता? क्या मॉडर्न असलहे से लड़ा जाएगा या कोई खास असलहा मौला इमाम ज़माना अपने साथ लेकर आएंगे? तो अज़ीज़ान गिरामी, इस ज़िम्न में जो रिवायत मिलती है वो है रिवायत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिसमें फरमाया आपने कि जितने भी जवान इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए तलवार को आसमानों से नाजिल करेगा। हर शुजा फर्द की एक तलवार होगी जिस पर उसका नाम और उसके बाप का नाम लिखा होगा। ये एक रिवायत है। और फिर उसके बाद दूसरी रिवायत में उस तलवार के पावर को बतलाया। इमाम ने बतलाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर और हदीस में नकल करते हैं, कहते हैं कि तलवारों की खुसूसियत ये होगी कि वो आम तलवार नहीं होगी। जब उस तलवार से वो पहाड़ के ऊपर हमला करेंगे और वो पहाड़ पत्थर का नहीं होगा बल्कि अगर लोहे का पहाड़ हो तो ज़रबत उस तलवार से ऐसे लगेगी कि उसके अंदर शिगाफ आ जाएगा और वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। और मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलावत और ये तलवारें लोहे की होंगी, गैर हादल हदीद। ये जो आम तलवारें होती हैं ना लोहे की, वो उस किस्म की नहीं होगी। बस अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जो एहतिमाम किया है असहाब का, तो वो तलवारों का भी एहतिमाम करेगा। और ये पता चलता है कि जो जंग की जाएगी वो तलवारों के जरिए होगी, क्योंकि यहाँ पर अक़वाल उलमा में दोनों बातें जो हैं शामिल हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, चूंकि जैसे कि कल मैंने अर्ज किया था कि इमाम से पहले 2/3 दुनिया की पॉपुलेशन कत्ल कर दी जाएगी, तो उसके बाद इस बात का इम्कान है कि सारे के सारे लोग फिर पुराने जमाने की तरफ चले जाएं और तलवारों से जंग शुरू करें। तो जब वो तलवारें लेकर आएंगे तो जुल्फ़िकार की तरह तो नहीं बल्कि आसमानी, चूंकि जुल्फ़िकार आसमानी तलवार है, जाहिर सी बात है असहाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानी तलवारें दी जाएंगी। ये इमाम का खासा है कि जो किसी इमाम के सहाबी को अता नहीं किया गया सिवाय इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये 24वीं खुसूसियत। 25वीं खुसूसियत क्या है अज़ीज़ान गिरामी हमारे मौला और आका की? आप वो इमाम हैं कि जो सारे पैगंबरों के उलूम के वारिस हैं। अल्लाह अकबर। यानी जनाब आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कितने उलूम आए हैं, सब के सब उसके वारिस हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब अज़ीज़ान गिरामी, अब ये जो सारे के सारे उलूम आए हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सब के सब उलूम सिर्फ और सिर्फ 2 हर्फ हैं। सिर्फ और सिर्फ कितने हर्फ हैं? 2 हर्फ हैं।
امام نے اپنی حدیث میں فرمایا، چھٹے امام نے، کہ آدم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جتنے علوم آئے ہیں، جتنے بھی ایجوکیشن اور جتنی لوگوں نے خود سے ترقیاں کی ہیں اس زمانے میں، سائنس کے دور میں، وہ صرف اور صرف 2 حرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے 27 حرف قرار دیے ہیں۔ 27 حروف ہیں علم کے، اور جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ 25 حروفوں کو کھول کر اپنے شاگردوں کے حوالے کریں گے، اور وہ 2 حروف جو پہلے تھے اسے منظم کریں گے، اور اس کے بعد چونکہ عقلیں کمال کو پہنچ چکی ہوں گی، اس لیے علم بھی کمال کی منزلوں کو طے کر جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد تو علم کے 27 حروف امام زمانہ علیہ السلام تعلیم فرمائیں گے کہ جو کسی امام نے تعلیم نہیں فرمائے اصحاب کو، 27 حروف۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 27 حروف کے ساتھ ساتھ 72 اسم اعظم اللہ تبارک و تعالی امام زمانہ کو عطا کرے، 72 اسم اعظم۔ اور اس حدیث امام باقر علیہ السلام میں آپ نے تفصیل سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کل اسم اعظم کی تعداد جو ہے وہ 73 ہے۔ کل اسم اعظم کیا چیز ہے؟ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کے ذریعے، جس کی تلاوت کے بعد کچھ بھی کرنا چاہے انسان اسے انجام دے سکتا ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اسم اعظم سے مراد وہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم ہے کہ جس میں عظیم قدرت پائی جاتی ہے۔ تو کل کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ 73 میں سے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے قائم جب آئیں گے ہمارے پاس سب کے پاس 72 ہیں اسم اعظم، اور ایک اسم اعظم اللہ تعالیٰ نے اللہ سے اپنے آپ سے 73واں مخصوص کر رکھا ہے، اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، جس میں الوہیت پروردگار پوشیدہ ہے، جو سارے اسم اعظموں کا اسم اعظم ہے۔ اب عزیزان گرامی، 72 اسم اعظم جس کے پاس ہوں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی فضیلت حاصل انسان کو ہو جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ بہک جاتا ہے۔ لیکن امام نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا ہمارے پاس یاد رکھو 72 اسم اعظم ہے، اور حدیث کو مکمل کر رہے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 72 اسم اعظم ہونے کے باوجود بھی امام بندگی دیکھیے کہ کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے سوائے اللہ کے ذریعے کے جو علی و عظیم ہے۔ محمد والے محمد صلوات ایک اسم اعظم ہو تو انسان کا جو ہے ذہن بدل جائے، ظاہر سی بات ہے، اچھی بات ہے، شرکت کریے مومنین بھی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد۔ میں ایک مثال لیتا ہوں تاریخ میں، جناب سلیمان نے جنہوں نے حکومت کی، کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی عزیز وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده هذا قال هذا من فضل ربی۔ عزیزان گرامی، جناب سلیمان کو جب ہدہد نے خبر دی کہ بلقیس جو ہے ایک جگہ پر حکومت کر رہے ہیں اور بلقیس کو لایا جا رہا تھا، دعوت دی گئی تھی، تو جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے کہ جو ان کے آنے سے پہلے ان کے تخت کو لے آئے میرے تخت کے بازو۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، اٹھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں آپ اپنے مقام سے اٹھ کر ایک مرتبہ بیٹھنے کی مدت میں وہ تخت لے آؤں گا۔ کیا کہنا ہے؟ جناب سلیمان نے جب یہ سنا تو کہا کوئی ایسا کمال، بڑا کمال نہیں ہے جن کے لیے، کہا کوئی اور ہے، تو دوسرا شخص اٹھا، وقال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص کی جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، وہ اٹھا۔ اٹھنے کے بعد یہ کہا اس نے کہ اے سلیمان آپ اپنی پلک کو جھپکائیں گے نہیں، بلکہ اس سے پہلے میں اسے لے آؤں گا تخت بلقیس کو۔ انہوں نے پلک جھپکائی نہیں تھی کہ تخت بلقیس آ گیا، اور جس کے اوپر فخر کر کے جناب سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ میرا وزیر آصف برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم ہے۔
تو عزیزان گرامی جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو اس کے پاس اتنی قدرت ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے ملک سے تخت بلقیس کو اٹھا سکتا ہے، تو جس کے پاس 72 اسم اعظم ہو اس کے کمال کی کیا قدرت ہوگی۔ اسی لیے میرے مولا علی بن ابی طالب نے کہا کہ اگر علی چاہے تو مدینے میں بیٹھ کر معاویہ کو جب وہ شام میں تخت پر بیٹھا ہے لات مار کر اسے اس کے تخت سے گرا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد یہ مولا علی نے فرمایا کہ اس میں اعظم کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی اس کے پاس سوال پوچھا گیا، ابو سعید خدری نے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے علم کا کچھ حصہ، کتاب کا کچھ حصہ کسی کے پاس تھا، وہ کون ہے؟ تو کہا وہ میرے بھائی سلیمان کے وزیر تھے آصف برقیہ، ان کو کتاب کا کچھ علم تھا۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں یہاں پر سینے پر ہاتھ رکھ کے اِنَّا عِنْدَنَا عِلْمُ الْكِتَابِ كُلِّهِ، خدا کی قسم ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس کے پاس تھوڑی سی کتاب کا علم تھا، اس نے وہ کمال دکھایا، ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے تاریخ میں وہ دعویٰ کیا کہ جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فانا بطرق السماء عالم منی بطرق الارض، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی اس زمانے میں بسنے والا انسان جیسا کیڑا زمین پر اس کی قدرت عقلی نہیں تھی کہ وہ آسمانوں میں راستوں کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَنَا تاکید فرمائی، فَأَنَا نہیں فَلَأَنَا، لام اس جگہ پر آتا ہے جہاں پر تاکید ہو، فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاء، میں آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں زمین کے راستوں سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے آج سائنس پوچھتی ہے کہ کیا اس دنیا کے علاوہ کسی اور دنیا پر کوئی لائف موجود ہے، کوئی ذی روح موجود ہے؟ آئیے آ کر روایت علی بن ابی طالب میں پڑھیے۔ مولا علی نے بتلایا ہے کہ کیا اس پلانٹ سے ہٹ کر بھی کوئی پلانٹ ہے، کوئی مخلوق ہے؟ تو 1400 سال پہلے عرض ہو چکا۔ اس نے عرض کیا، اس نے فرمایا کہ جس نے کہا فانا بطرق السماء عالم منی بطرق الارض، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان هذه النجوم في المدائن فيها مدائن کمدائن الارض، یہ جو ستارے تم آسمان پر دیکھتے ہو، مولا امیر المومنین نے فرمایا یہ جو ستارے دیکھتے ہو آسمان میں، ان میں شہر ہیں جس طرح تمہارے اس زمین پر شہر بستے ہیں اور لوگ بستے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ هذه النجوم لها مدائن کمدائنکم، جیسے تمہارے شہر ہیں اسی طرح ان کے شہر ہیں۔ اور پھر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث میں تو مولا نے یہ کہا نا کہ آسمان میں شہر ہیں، اب وہ شہر میں کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان من وراء عین شمسکم 40 شمسا، یہ جو تمہارا سورج ہے اس سورج کے علاوہ 40 سورج ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ 40 منجمع شمسی ہیں، فیہا خلق کثیر، جن میں بہت زیادہ مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ مِن وَرَاءِ قَمَرِكُمْ 40 قَمَرًا، یہ جو تمہارا چاند ہے اس چاند کے علاوہ 40 چاند اور ہیں، فیہا خلق کثیر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ لا یدرون ان اللہ خلق آدم ام لم یخلقہ، وہ جو وہاں پر بستے ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم کو پیدا بھی کیا ہے یا پیدا نہیں کیا۔ اور اسی طرح تم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہو، اگر آسمانوں کی اور اس کے مخلوقات کا تمہیں علم چاہیے ہو تو مکتبہ جعفری سے متمسک ہو کر علی بن ابی طالب سے تلمس کرو، علی بتلائے گا کہ کون سی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پر پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی روایات آگے بڑھ کر یہ بھی ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام دوسری مخلوقات ہیں، بعض واقعات کچھ ایسے ہیں میں جن میں وارد نہیں ہونا چاہتا، جہاں پر خاص اصحاب کو دوسرے عوالم میں بھی مولا علی لے کر گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے. رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ ہر پلانٹ میں بسنے والوں کا رب ہے. رسول اللہ رحمۃ للعالمین ہے، سب پلانٹس کے لیے پیغمبر ہے. تو ولایت ائمہ جہاں جہاں پر رب العالمیت کی عالمیت ہے، وہاں وہاں پر ولایت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. ایک صلوات پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو سب جگہ کے لیے رسول بنایا، ائمہ طاہرین کو سب جگہ کے لیے امام بنایا، ہر مخلوق کے لیے. تو عزیزان گرامی، علم سارے پیغمبروں کا امام کے پاس ہوگا، اور ہمارا وظیفہ اس زمانے میں ذمہ داری یہ ہے کہ علم کو حاصل کریں، کیونکہ علم کے حصول کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جو جانے جاتے ہیں، سب سے بارز خصوصیت ہمارے ائمہ کی ان کا علم ہے. واضح جو خصوصیت ہے ائمہ کی، ان کا علم ہے، علم سے وہ پہچانے گئے. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر علم دین حاصل ہے، واجب، اس کا حصول واجب ہے. اور اسی طریقے سے مولا علی، میرے مولا فرماتے ہیں لا یستحی الجاہل اذا لا یعلم ان یتعلم. مولا علی نے کہا اگر کوئی شخص جاہل ہے، دینی علوم اس کے پاس نہیں ہے، دوسرے بھی علوم اس کے پاس نہیں ہے، تو شرمائے نہیں، سوال